सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। पंडित जी महाराज, आप मुझे आज तक नहीं समझा सके कि मज़हब क्या है। मैं यही समझ सका हूँ कि किसी नगरी का राजा मंदिर में चला जाए तो रियाया उसे अच्छा समझने लगती है। आज तक यही समझा हूँ कि रियाया को मज़हब के नाम पर धोखा दिया जा सकता है। अपने दिल में मज़हब की मोहब्बत हो या ना हो, कनौज की गद्दी की सारा हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए पूजा करता है कि मेरे बाप दादा आपके बुतों को इत्र से नहलाते रहे हैं। मैंने इस रस्म को जारी रखा, लेकिन मेरे दिल में अपने मज़हब की मोहब्बत कभी भी पैदा ना हो सकी। अब गुमराह हो गए हैं महाराज। हाँ, राज्यपाल ने कहा, मैं गुमराह हो गया हूँ। क्या आपको याद नहीं रहा कि मैंने मथुरा में हरि कृष्ण के कदमों में बैठकर कहा था कि मेरे सामने देवियों देवताओं की बात न करो, इत्तेहाद पैदा करो और मिलकर महमूद का मुकाबला करो। मगर ऐसा न हुआ, सब ने शिकस्त खाई। मैंने सुना है कि लाहौर के महाराजों ने इंसानी जानों की कुर्बानियाँ भी दी थीं। नौजवान लड़कियों को कत्ल करके उनके खून से देवताओं के पांव धोए थे, मगर उन्हें शिकस्त हुई। मैं आपको अपने मज़हब का करिश्मा दिखाऊंगा, पंडित ने कहा। मैंने करिश्मे देख लिए हैं, राज्यपाल ने कहा। मुझे ये बताओ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी दूर से आते हैं, उनकी फ़ौज थोड़ी होती है, उनको रसद नहीं मिल सकती, मगर वो हमें शिकस्त दे जाते हैं। अब मुझे जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि एक बार एक मुसलमान जासूस को पकड़ लाए थे, आप भी मौजूद थे। हम उससे पूछते थे कि उसके और साथी कहाँ कहाँ हैं, और ये भी कि महमूद का अब इरादा क्या है। आपको याद होगा उसने क्या जवाब दिया था। हाँ हाँ, याद है, पंडित ने कहा। उसने कहा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और उसने कुछ नहीं बताया था, महाराजा राज्यपाल ने कहा। मैंने उसे सोने के टुकड़े दिखाए थे, वो नहीं माना था। मैंने राजमहल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत रखासा उसके हवाले करती थी, वो हंस पड़ा था और उसने कहा था कि मेरे ईमान को तुम खरीद नहीं सकते। फिर आप एक पटारी ले आए थे जिसमें बड़ा ही जहरीला सांप था। आपने उसे कहा था कि आप उसे इस सांप के साथ काल कोठरी में बंद कर देंगे। वो इससे भी नहीं डरा था। उसने कहा था कि ईमान को सांप नहीं डर सकता। हाँ महाराज, पंडित ने कहा। मुझे याद है, हमने उसे तंग सी कोठरी में बंद करके इसमें सांप छोड़ दिया था, मगर ये आदमी सांप के जहर से तड़प तड़प कर मर गया था। उसने राज की कोई बात नहीं बताई थी। ये है मुसलमानों की क़ुव्वत, महाराजा ने कहा। ये ईमान क्या है? इसे हम धर्म कहते हैं, पंडित ने कहा। ये हम में भी पैदा हो सकती है, ये हम में भी पैदा हो सकती है। बातें बातें, खोखली और बेजान बातें, महाराजा ने आह लेकर कहा, जैसे उसे पंडित की बातों के साथ कोई दिलचस्पी न हो। आपको मज़हब से हटकर कोई बात करनी नहीं आती, या आपको सांपों के साथ दिलचस्पी है? अब सांप पकड़ना और पालना जानते हैं। जब यह ख़जाना अपने पहले ढके छुपे ठिकाने पर पहुंचा था, उस वक़्त सुल्तान महमूद बड़ी एहतियात से कनौज की तरफ बढ़ रहा था। उसे बताया गया था कि उसका असल और बड़ा ही खूनरेज़ मुकाबला कनौज में होगा। कोई जासूस उसे यह नहीं बता सका था कि कनौज में मुकाबला होगा ही नहीं, और वहाँ महाराजा बराए नाम फ़ौज छोड़कर और उसके सालारों की खुफिया कत्ल का इंतज़ाम करके गायब हो चुका है। इस सिलसिले की एक किस्त में सुनाया जा चुका है कि गजनी के एक जासूस की इसी पंडित के साथ इसी खजाने वाले गार में मुलाकात हो गई थी, और पंडित ने ये जानकर कि यह गजनी का जासूस है, उसे ये गलत इतला देकर गुमराह किया था कि कनौज में कई फ़ौजें जमा हैं जो गजनी की फ़ौज को कुचल कर रख देंगी। जासूस सालिया बरूक ने इसी इतला को मुस्तंद समझकर सुल्तान महमूद को चुकन्ना कर दिया था। सुल्तान मोहतात होकर और कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ता रहा, और महाराजा राज्यपाल कनौज से निकल गया। पंडित दरअसल वक्त चाहता था कि वो राज्यपाल को जमकर मुकाबला करने के लिए रोक ले, लेकिन राज्यपाल मुंह मोड़ गया। अगर सुल्तान महमूद अपनी मखसूस रफ्तार से पेशकदमी करता, जिसे सही मानों में बर्क रफ्तार पेशकदमी कहते हैं, और जिसके लिए गजनी की फ़ौज शोहरत याफ्ता थी, तो वो राज्यपाल के फरार से पहले कनौज पहुंच जाता। मगर पंडित का धोखा कामयाब रहा। राज्यपाल और पंडित ने खजाना अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहाँ एक कुदरती गार था जिसे उन्होंने और ज़्यादा लंबा कर लिया था। रात को जब इतने ज़्यादा बख्श वहाँ पहुँचे तो मुहाफ़िज़ों में से सिर्फ 4-5 को इस एतमाद में लिया गया कि उनसे बख्श उतरवा कर गार में रखवाई जाए। इसलिए अगली रात वहाँ जश्न मनाया गया। शराब का ज़ख़ीरा साथ था, नाचने और गाने वालियाँ भी थीं, इनके साजिंदे भी थे। रात को मशलें जलाकर जंगल में मंगल बना दिया गया। महाराजा ने अपने मुहाफ़िज़ों को खूब ऐश कराई और उन्हें नकद इनाम भी दिए। अब उसकी ज़िंदगी और सलामती का दारोमदार इन्हीं चंद एक मुहाफ़िज़ों पर था। उन्हें वो बहुत बड़ी कीमत देकर भी खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इस जश्न में 2 अफराद नहीं थे, एक तो पंडित था और दूसरे उसकी रानी। महाराजा राज्यपाल दोनों की गैरहाज़िरी को महसूस नहीं कर रहा था। पंडित अपने खैमे में इबादत में मसरूफ़ था। उसने छोटे छोटे 2 बुत अपने साथ रखे हुए थे।
عبادت کے بعد وہ کوئی مذہبی کتاب پڑھ رہا تھا کہ رانی خیمے میں آئی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ راجیپال کو اس کے ساتھ اتنی سی دلچسپی رہ گئی تھی کہ وہ اس کے جوان اور اپنے جانشین بیٹے کی ماں تھی۔ وہ پنڈت کے پاس بیٹھ گئی کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مہاراج کیا کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں؟ پنڈت نے رانی سے پوچھا کہ یہ موقع خوشیاں منانے اور شراب پینے کا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکی، رانی نے جواب دیا۔ میری نگاہیں اب اپنے بیٹے پر لگی ہوئی ہیں، اس کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں باری ہے جسے ہم کنوج کی طرح اپنی راجدھانی بنا سکتے ہیں۔ کنوج ہمیں واپس نہیں مل سکتا۔ میرا خیال ہے کہ مہاراجہ پاگل ہو چکے ہیں۔ میں ان سے کوئی بات پوچھتی ہوں تو مجھے یوں ٹال دیتے ہیں جیسے راج کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ کوئی ٹونا کوئی جادو کر دکھائیں۔ آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، پنڈت نے کہا۔ مہاراج کے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی قربانی دینی پڑے گی، ایک لڑکی کا خون بہانا پڑے گا۔ لڑکی کہاں سے آئے گی؟ میں نے دیکھ لی ہے، پنڈت نے کہا۔ وہ ناچنے والی جو سب سے چھوٹی ہے، نندیا کریں، رانی نے کہا۔ اب جب چاہیں اسے قربانی کے لیے لے سکتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور نوجوان بھی ہے۔ قربانی ایسی ہی لڑکی کی ہونی چاہیے۔ باری دریا گنگا سے دور ایک قصبہ تھا جو کنوج سے 3 دنوں کی مسافت پر تھا۔ یہ کنوج کی ریاست میں تھا۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ مہاراجہ راجیپال نے باری کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، جہاں اس نے اپنے بیٹے لچمن پال کو بھیج دیا تھا۔ اس نے باری کو کنوج کے پیمانے کا شہر بنانے کے لیے تعمیر شروع کرا دی تھی۔ اس نے اپنی فوج کنوج کے محاصرے سے پہلے ہی باری بھیج دی تھی، لیکن جنگل میں وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا کرے۔ سلطان محمود اس پر اسیب کی طرح غالب آ گیا تھا۔ ایک مورخ سبت کوزی نے یہاں تک لکھا ہے کہ مہاراجہ راجیپال درپردہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جنگل کی ایک رات تھی۔ مہاراجہ کو یہاں آئے 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ پنڈت اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف تھا۔ گٹھاؤں کی گرج سنائی دی اور ہوا تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بجلی چمکی اور بڑی زور کا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد بجلی بار بار چمکنے اور کڑکنے لگی۔ جنگل دودھ کی مانند سفید روشنی سے روشن ہو جاتا تھا۔ اتنی زور کمی برسنے لگا جیسے ژالہ باری ہو رہی ہو۔ اس وقت مہاراجہ راجیپال اپنے خیمے میں نہیں بلکہ اس غار میں تھا جس میں اس نے ایک اور غار کھدوا کر خزانہ چھپا رکھا تھا۔ وہ اپنے خیمے کو جانے لگا تو بجلی اور بارش نے اسے روک لیا۔ یہ ایک طوفانی بارش تھی۔ آسمان پھٹا جا رہا تھا۔ بجلی اتنی زور سے کڑکتی اور چمکتی تھی کہ دل دہل جاتے تھے۔ غار میں ایک مشعل جل رہی تھی۔ باہر گھوڑے ڈر کر ہنہنا رہے تھے۔ پنڈت غار کے منہ میں نمودار ہوا اور اندر چلا گیا۔ اس نے مہاراجہ کو بتایا کہ وہ اس کے خیمے میں گیا تھا۔ وہ اسے نہ ملا تو ادھر آ گیا۔ اسے مہاراجہ کے متعلق فکر پیدا ہو گیا تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے بعد باہری شور و غل بپا ہو گیا۔ گھوڑے بڑی زور سے ہنہنانے لگے۔ باہر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ بارش کے شور کے ساتھ ایک اور شور سنائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ یہ گھبرائی ہوئی آوازیں، پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، خیمے اکھاڑ دو۔ مہاراجہ اور پنڈت نے غار کے دہانے میں سے دیکھا۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی تھی تو انہیں سیلابی پانی غراتا دکھائی دیتا اور لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ لچمن پال دوڑتا غار میں آ گیا۔ یہ جگہ 2 پہاڑیوں کے درمیان تھی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے اوپر کے علاقے کا برساتی سیلاب گزرتا ہے۔ اب یہ سیلاب چڑھ رہا تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی تھی۔ بجلی پہلے کی طرح کڑک رہی تھی اور اس کے ساتھ سیلاب غراتا ہوا گزر رہا تھا اور چڑھ بھی رہا تھا۔ مہاراجہ کے آدمی بلند جگہوں پر جا رہے تھے۔ پانی غار میں بھی آنے لگا۔ غار ذرا اونچا تھا، اس لیے اندر تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ مہاراج، پنڈت نے راجیپال سے کہا، یہ ہر مہادیوں کا قہر ہے۔ سر جھکا لیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ کیا آپ نے ایسی بارش کبھی دیکھی ہے؟ مہاراجہ نے کہکا لگایا جیسے اس کا دماغی توازن صحیح نہ رہا ہو۔ بولا، اب طوفان میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اب بجلیاں مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ لے جاؤ میرا خزانہ۔ پنڈت نے بارش اور سیلاب کے شور سے بلند آواز میں کہا، مہاراج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ باہر شیطان چیخ رہے ہیں۔ اس قہر کو سمجھیں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کریں۔ ہاتھ جوڑیں۔ میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ بھی پڑھتے جائیں۔ مہاراجہ ایک بار پھر ہنسا۔ لچمن پال جو جوان راجکمار اور جنگجو تھا، چہرے پر خوف کے آثار لیے اور ہاتھ جوڑے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی، وہ دیکھو۔ مہاراجہ اور پنڈت نے غار کے دہانے کی طرف دیکھا۔ ایک اژدہا جس کا سر انسان کے سر جتنا بڑا تھا غار میں داخل ہو رہا تھا۔ لچمن پال کے پاس تلوار تھی جو اس نے نکال لی۔ اژدہا آہستہ آہستہ رینگتا آ رہا تھا، شاید سیلاب میں کہیں سے بہتا آیا تھا۔ ایسے اژدہا دلدلوں یا پانی میں رہتے ہیں، وہاں خوراک نہ ملے تو خشکی پر آ جاتے ہیں۔ سالم انسان یا جانور کو نگل لیتے اور 2-2 3-3 مہینے سوئے رہتے ہیں۔ ان کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے۔ بعض اژدہا اس سے بھی لمبے ہو سکتے ہیں۔
یہ جو غار میں داخل ہو رہا تھا 9-10 فٹ لمبا تھا۔ لچمن پال نے تلوار نکالی تو پنڈت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مہاراجا اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پنڈت نے مشل اٹھائی اور آگے کر دی۔ اژدھا ابھی پورا غار میں نہیں آیا تھا۔ پنڈت کو معلوم تھا کہ اژدھا زہریلے نہیں ہوا کرتے، نہ یہ ڈستے ہیں بلکہ یہ شکار کو نگلا کرتے ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، مہاراجا راجیہ پال نے کہا، آپ کو سانپوں کو پکڑنے اور قبضے میں رکھنے کی مہارت ہے، کیا آپ اس پر بھی قابو پا سکتے ہیں؟ پنڈت نے نظریں اژدھے پر جمائے رکھیں اور مشل کا شعلہ اس کے اور قریب کر دیا اور اپنے درمیان کیے رکھا۔ اس نے کہا، مگر یہ دھرتی کا اژدھا ہوا تو میں اسے قابو میں لے لوں گا، لیکن مہاراج یہ دیوتا ہے۔ پنڈت نے اسے کچھ بتا کر کہا، یہ پڑھتے رہیں، ہری کرشن آپ سے کوئی بہت بڑا کام کرانا چاہتے ہیں۔ مہاراجا اور اس کے بیٹے لچمن پال نے وہی پڑھنا شروع کر دیا جو پنڈت نے بتایا تھا۔ پنڈت نے مشل کا ڈنڈا پکڑے ہوئے شعلہ آگے کر رکھا تھا، اس لیے اژدھا جو بہت آہستہ آہستہ اندر آ رہا تھا کنڈلی مارنے لگا اور رک کر اکٹھا ہو گیا۔ وہ سر کو اٹھاتا اور ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ پنڈت نے لچمن پال سے کہا کہ اندر کے غار میں رسہ ہوگا، وہ لے آؤ۔ لچمن پال نے تلاش کر کے رسے کا ایک لمبا ٹکڑا پنڈت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنڈت نے مشل لچمن پال کو دے کر اسے کہا کہ اژدھے کے آگے کیے رکھے۔ اس نے رسے کا پھندا بنا لیا۔ اژدھا اپنی آنکھوں کے آگے شعلے کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار سر اٹھایا تو پنڈت نے پھندا پھینکا جو اس کے سر سے سرک کر گردن پر چلا گیا۔ پنڈت نے رسہ کھینچا تو اژدھا کا منہ کھل گیا اور اس کا اتنا لمبا جسم تڑپنے لگا۔ پنڈت اچھل کر اس پر بیٹھ گیا اور رسہ اس کے گرد اس طرح لپیٹ کر کس دیا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ بارش کا زور تھمنے لگا تھا۔ پنڈت نے مہاراجا راجیہ پال کو اژدھا سے بہت ڈرایا۔ مہاراجا پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ اب غار میں ہی آرام سے سو جائے۔ دوسرے دن مہاراجا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس نے غار سے دیکھا، وہاں نہ پنڈت تھا نہ اژدھا، لچمن پال بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا۔ باہر کی دنیا بدلی ہوئی تھی، سیلاب گزر گیا تھا، خیمے کھڑے کیے جا رہے تھے۔ مہاراجا نے کسی سے کہا کہ پنڈت کو بلا لائے۔ پنڈت آیا تو مہاراجا نے اس سے پوچھا، رات اژدھا کو مار دیا گیا تھا؟ وہ اژدھا نہیں، دیوتا تھا۔ پنڈت نے کہا، وہ آپ کو وہی بات کہنے آیا تھا جو میں ایک عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں بھی اسے اژدھا ہی سمجھا تھا۔ کوئی انسان اتنے بڑے اژدھے پر قابو نہیں پا سکتا۔ مجھے اشارہ ملا تو میں نے اسے رسے سے قابو کر لیا۔ آپ سو گئے، پھر راجکمار چلا گیا تو اژدھا نے مجھے اپنا آپ دکھایا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس نے کہا کہ مندروں کی تباہی اور ہماری توہین کا انتقام دو۔ ہماری روحوں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو بجلیاں چمک چمک کر ہمارا راستہ روشن کرتی ہیں اور بارش ہمارا راستہ دھو ڈالتی ہے۔ ہم اپنی بجلیاں ان پر بھی گرا سکتے ہیں جنہوں نے ہماری روحوں کو تکلیف دی ہے، لیکن ہم انہیں باز آ جانے کا موقع دے رہے ہیں۔ دیوتا نے مجھے کہا کہ اپنے راجا سے کہو کہ اپنی راجدھانی میں مسلمانوں کی اذانیں بند کرو، یہ آوازیں ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ دیوتا کہاں چلے گئے ہیں؟ مہاراجا کنوج نے پوچھا۔ کہاں گئے ہیں؟ جہاں سے آئے تھے۔ پنڈت نے کہا، میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ بہت سخت ناراض تھے، کہتے تھے کہ ان کی بجلیاں ان پہاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑنے آئی تھیں، ہم سب کو جلا کر بھسم کرنے آئی تھیں۔ دیوتا کہتے تھے کہ مہاراجا کا خزانہ دفن کر دیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک رقاصہ کی قربانی دو۔ ان کے اشارے پر میں نے رقاصہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ نندیا۔ نہیں، مہاراجا راجیہ پال نے کہا، پنڈت جی مہاراج، میں نندیا کی قربانی نہیں دوں گا، اب غزنی کے سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رانی نے خشمگین لہجے میں کہا، کیا آپ دیوتاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نندیا کی قربانی دی جائے گی، تم چپ رہو۔ مہاراجا نے گرج کر کہا، پتی دیوتا نہیں ہو سکتا۔ رانی نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، دیوتا پتی ہو سکتا ہے، مجھے دیوتاؤں کا حکم ماننا ہے، آپ کا نہیں۔ پتا مہاراج، راجیہ پال کے بیٹے نے جو قریب کھڑا تھا کہا، مجھے تلوار کا دھنی آپ ہی نے بنایا تھا، مجھے مجبور نہ کریں کہ ایک بیٹے کی تلوار اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دے۔ کوئی سپوت اپنا وطن اور اپنا مذہب اپنے باپ پر قربان نہیں کر سکتا۔ پنڈت جی مہاراج جو کہتے ہیں وہی ہوگا۔ پتا مہاراج، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اپنا دھرم چھوڑ نہیں دیا، لیکن آپ نے غزنی کے سلطان کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر سوار کر لیا ہے۔ مہاراجا راجیہ پال نے جب اپنی رانی اور اپنے بیٹے کا رویہ دیکھا تو وہ دب گیا، وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس نے پنڈت سے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہ کی کہ دیوتاؤں نے صرف اسی کو تباہ کرنے کا تہیہ کیوں کر رکھا ہے۔ متھرا کنوج سے زیادہ مقدس جگہ تھی، وہاں کرشن مہاراج نے جنم لیا تھا۔ وہاں گھنٹیوں، سنکھوں اور بجنوں کی بجائے اذانیں گونج رہی ہیں۔ دیوتاؤں نے وہاں کے راجوں مہاراجوں کو اژدھا بند کر نہیں ڈرایا تھا۔ مہاراجا نے دیکھا کہ اس کی رانی اور اس کے بیٹے پر دیوتاؤں کا خوف طاری ہو گیا ہے۔
تو وہ کچھ کہے بغیر اس غار میں چلا گیا جس میں اس نے خزانہ رکھوایا تھا۔ یہ ہے ہندوؤں کا مذہب۔ کنوج کے بڑے مندر کے سامنے ایک آواز گرج رہی تھی۔ یہ آواز اس خطیب کی تھی جو غزنی سے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا۔ غزنی کی فوج کے ساتھ چند ایک امام بھی ہوا کرتے تھے۔ جتنی فوج ایک جگہ اکٹھی ہو وہ نماز باجماعت پڑھا کرتی تھی۔ فرصت کے وقت امام اپنے اپنے دستوں کا ایمان اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے واز سنایا کرتے تھے۔ غزنی کا خطیب کنوج کے بڑے مندر کے چبوترے پر کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوٹے ہوئے بتوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے غزنی کی فوج کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے کنوج کے جنگی قیدی کھڑے تھے۔ یہ ہے ہندوؤں کا مذہب، وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ دیکھ لو ان کے خداؤں کے ٹکڑے تمہارے قدموں میں پڑے ہیں۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تم یہاں کوئی ملک فتح کرنے کے لیے اور یہاں لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تم یہاں ایک باطل مذہب کی بے خونی کے لیے آئے ہو۔ تم سوال پوچھنا چاہو گے کہ ہم نے ہندوستان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرزمین عرب کا ایک مجاہد محمد بن قاسم ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر یہاں آیا تھا۔ اس نے یہاں ایک بڑے جابر اور ظالم راجا کو شکست دی، لیکن یہ نوجوان قہر اور دہشت بن کر نہیں آیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کی تلوار چٹانوں کو کاٹ سکتی ہے اور مسلمان کا حسن سلوک پتھر کو موم کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہاں کے پتھروں کو موم کر دیا اور یہاں کے بت اپنے آپ ٹوٹنے لگے۔ ہندو جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ شمال مغربی ہندوستان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو گیا اور یہ مقدس روشنی سارے ہندوستان میں پھیلنے لگی، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مجاہد کو مجرم بنا دیا گیا۔ محمد بن قاسم ایک ناہنجار خلیفہ کے قہر کا نشانہ بن گیا۔ ہندوستان سے وہ گیا تو ہندوؤں کے باطل مذہب نے پھر سر اٹھایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجدیں مندر بنتی چلی گئیں اور ہندوؤں نے ریاکاری اور دہشت گردی سے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ غزنی کے مجاہدوں، تم صرف غزنی کے پرچم کے نہیں، اسلام کے علمبردار ہو۔ یہ خطہ جو دارالاسلام بن گیا تھا بت خانہ بن گیا۔ حق پر باطل غالب آنے لگا۔ اس باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ قوم جو ہندو کہلاتی ہے سانپوں کی نسل سے ہے۔ اس کی خصلتیں زہریلے سانپوں سے ملتی ہیں اور یہ قوم سانپوں کی پجاری ہے۔ اس کی ہاں خدائے وحدہ لا شریک کا کوئی تصور نہیں۔ جس دریائے گنگا اور جمنا کو تم نے روندا ہے اور اسے بارہا عبور کیا ہے، انہیں بھی ہندو اپنا دیوتا کہتے ہیں۔ ان دریاؤں کے غلیظ پانی کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں نہا کر کہتے ہیں کہ گناہ دھل گئے ہیں۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے تو اسے دیوتاؤں کا قہر کہتے ہیں اور مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ اژدہا کو دیکھ لیں تو اسے دیوتا کہتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درندے معصوم بچوں اور نوجوان لڑکیوں کی قربانی دیتے اور ان کے خون سے ان بتوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ کیا انسانی عقل اس درندگی کو نیکی کہہ سکتی ہے؟ اسے تم عبادت کہہ سکتے ہو؟ اسلام کے پاسبانوں، تم یہاں پنڈتوں کی اس ریاکاری کا کلا کما کرنے آئی ہو۔ اگر تم نے اس مذہب کو جڑوں سے نہ اکھاڑ پھینکا تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خون کی پیاسی رہے گی۔ یہ قوم جو چند ایک تہمات کو اور اپنے بے بنیاد عقیدوں اور رسموں کو مذہب کہتی ہے، مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہے گی۔ یہ کوئی مذہب نہیں۔ ان لوگوں کے پنڈتوں نے ان پر خوف طاری کر کر کے اپنی فریب کاری کو مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ اگر ان کا مذہب سچا ہے تو ان کے ان خداؤں سے جو تمہارے قدموں میں پڑے ہیں کہو کہ ہم سے اپنی توہین کا انتقام لیں۔ رات جو گزر گئی ہے بجلی کے دھماکوں سے کانپ رہی تھی۔ کیا تم اطمینان کی نیند سوئے رہے؟ کیا گزشتہ رات کی طوفانی بارش نے تمہیں ذرا سا بھی پریشان کیا تھا؟ نہیں، بجلیاں اور طوفان کسی مسلمان کو نہیں ڈرا سکتے۔ اگر تم رات کو ہندوؤں کو دیکھتے تو ساری رات ہاتھ جوڑ کر خوف سے کانپتے ہری رام ہری کرشن کا ورد کرتے رہے تھے۔ حق و صداقت اور ایمان تمہاری قوت ہے، اس کے سامنے کوئی کلا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے خون کے جو قطرے اس زمین پر گریں گے وہ گل و لالہ کی صورت میں کھلیں گے اور یہ زمین اللہ کے نور سے گل رنگ ہو جائے گی۔ کنوج کی فتح کا دھماکہ 150 میل دور کلنجر میں اور اتنی ہی دور گوالیار میں بھی سنائی دیا۔ کنوج سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ کلنجر جا پہنچے اور وہاں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کنوج پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کا مہاراجہ لاپتہ ہے۔ کلنجر کا راجہ گنڈا ایک مدت سے یہی خبر سن رہا تھا کہ غزنی کے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور فلاں راجہ بھاگ گیا ہے یا اس نے ہتھیار ڈال کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی ہے اور وہ غزنی کا باجگزار ہو گیا ہے۔ راجہ گنڈا سلطان محمود کی پیش قدمی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب سلطان اس کے دروازے پر آن پہنچا تھا۔ 150 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ راجہ گنڈا نے اسی وقت گوالیار کو روانگی کا حکم دے دیا۔ وہ جب گوالیار پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ راجہ ارجن کو کنوج کے سقوط کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ پریشان بھی تھا اور بھڑکا ہوا بھی، مگر وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا
کہ مہاراجہ کنوج بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ بتانے والوں نے یہی بتایا تھا کہ جب کنوج کا محاصرہ ہوا تو قلعے میں فوج بہت تھوڑی تھی اور مہاراجے کا کہیں نام و نشان نہ تھا، کوئی مقابلہ بھی نہ ہوا۔ مسلمان شہر میں داخل ہوئے اور شہر اور مندروں کی تباہی شروع ہو گئی۔ کالنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے مل کر مشترکہ منصوبہ بنایا کہ سلطان محمود پر جاسوسوں کے ذریعے نظر رکھی جائے کہ وہ آگے بڑھتا ہے یا کنوج میں رہتا ہے یا واپس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ کنوج میں رکتا ہے تو اس پر وہاں حملہ کیا جائے اور اس حملے میں لاہور کے راجہ بھیم پال لیڈر کی فوج کو بھی شامل کیا جائے۔